अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में बारिश और सैलाब की मुमकिना वजह इंसानी सरगर्मियां करार दे दी गई हैं। वर्ल्ड वेदर ऑब्जर्वेशन ग्रुप में बैनुल अक़वामी माहौलियाती माहिरीन ने सैलाब की तबाहकारियों में आलमी हिद्दत के किरदार को रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब से पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह हुए, 1400 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पाकिस्तान में 75% से जायद बारिशें हुई। सिंध और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड सतह पर होने वाली बारिशों और सैलाब की मुमकिना वजह इंसानी सरगर्मियां हैं। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी दर्ज हरारत में 1.2 सेंटीग्रेड का इजाफा किया है। मौसमियाती तब्दीलियों ने सिंध बलूचिस्तान की 5 रोज़ा मजमूई बारिश को 50% तक बढ़ाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में मौसम से मुतालिक सानेहात 50 साल में 5 गुना बढ़ चुके हैं। दुनिया में मौसमी सानेहात में औसतन रोजाना 115 अमवात होती हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब की मुमकिना वजह इंसानी सरगर्मियां करार दे दी गई हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अमवात की तादाद 638 हो गई। उधर सैलाब के बाद गंदगी गलाजत के बायस वबाई अमराज मुतासरीन पर क़यामत बनकर टूट पड़े हैं। गैस्ट्रो, मलेरिया, हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के बायस कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। सिंध में मजीद बारिशों ने खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले सैलाब मुतासरीन की परेशानियां मजीद बढ़ा दी। सक्खर, खैरपुर, बदीन, सांगड़, नवाबशाह, घोटकी, मीरपुर खास, शहदाद कोट समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राबिता सड़कें बंद होने से इमदादी कामों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गंदगी और गलाजत के बायस गैस्ट्रो, मलेरिया, हेपेटाइटिस समेत दीगर अमराज फूट पड़े। गड़ी खैरू में बीमारियों ने मुतासरीन का जीना मुश्किल कर दिया। राबिता सड़कें बहाल न होने से अद्वियात भी खत्म हो गयी। मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया गायब है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने न तो राशन दिया और न ही दवाएं। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद NGOs को काम करने की इजाजत नहीं दे रहे। देखो, आज तक किसी NGO ने मूव गड़ी खैरू की तरफ नहीं किया। DC साहब इनको NOC नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो इनको NOC क्यों नहीं दिया जा रहा। टंडो के ताल्लुका चंबल के इलाका मकीनों ने बरसाती पानी की अकासी न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव करके इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों नवाबशाह और दादू का दौरा किया। सकरन में कायम रिलीफ कैंप और खैमा बस्ती का भी जायजा लिया। सदर मुमलिकत को हालिया बारिशों से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आरिफ अलवी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया और मुखय्यर हजरात से अपील की कि सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए मैदान में आए। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब में बेपनाह नुकसान हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब को पता चला कि मैं दादू जा रहा हूँ, नवाबशाह भी मैं गया, तो दोनों जगहों के लिए उन्होंने कहा कि जी आटे में नमक की बात तो बराबर तो होगा, मगर हम भी अपने सैलाबी मसाइल में फंसे हैं। मगर 5-5 करोड़ रुपए का दोनों जगह का के लिए उन्होंने अतिया का भी ऐलान किया। मेरे ज़रिए ये बात मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। मैं आप ही के ज़रिए अपील करता हूँ इंटरनेशनली कि पाकिस्तान इस आजमाइश से अकेला नहीं निकल सकता। दूसरे मैं अपील करता हूँ सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, मैं उन लोगों को भी अपील करता हूँ कि वो मुखय्यर हजरात दिल खोल कर यहाँ पर एहतियात दें। जब यहाँ पर अब वो बारिश की कैफियत और सैलाब की कैफियत है, पानी रुका हुआ है, तो सिंध के अंदर बहुत क्रॉप्स का बेइंतहा नुकसान हुआ है जो दूसरी जगहों पर मुझे नज़र नहीं आया। KP के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा हुआ, मगर यहाँ पर जो फसल का नुकसान है वो बहुत है। मुस्तकबिल में क्या किया जाए, तो कुछ डैम्स की तजवीज़ है जिसको मुकम्मल किया जाए, ड्रेनेज सही तरह से किया जाए ताकि अगर आइंदा ये सैलाब की कैफियत हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ठट्ठा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जांबाक अफराद के लिए लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इंतजामिया को पता होना चाहिए कि ज़ाती तौर पर मुतासरीन से रब्ता रखूंगा। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मसाइल से आगाह भी किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा कर चुका हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान का दौरा किया।
پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سجیلا لغاری نے سوشل میڈیا پر خود سے منسوب آڈیو پیغام کو جعلی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی مکمل حمایت کرتی ہیں، ان کا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ دادو میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ مخالفین اور شر پسند عناصر نے ان کی جعلی آڈیو بنا کر چلائی ہے۔ سجیلا لغاری نے اپنے وضاحتی آڈیو پیغام میں مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس بات کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو وائس میرے نام سے چلا ہے وہ میرا نہیں ہے اور کسی نے ڈبنگ کر کے جو ہے وہ میرا وائس چلایا ہے۔ مجھے اپنی پارٹی پہ یقین ہے اور میں اپنی پارٹی کو بھرپور سپورٹ کرتی ہوں اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہر ٹائم میں اپنی پارٹی کا ساتھ دینا چاہتی ہوں اور جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی خوش اسلوبی کے طریقے سے چل رہی ہے، اس میں بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور ڈی سی صاحب جو ہے مجھے اپنے بچوں جیسے ہیں، میرے بیٹے ہیں، مجھے ڈی سی صاحب سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ ایک اچھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، شاہ فیملی کے ہیں اور مجھے ان پہ یقین بھی ہے۔ اور میں بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وائس میرا نہیں ہے، کسی بندے نے، کسی مخالف بندے نے، پی ٹی آئی کے ہو یا کسی اور شر پسند لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، انہوں نے میری آواز کو ڈبنگ کر کے چلایا ہو، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جو ہے آپ میری اس آواز اور اس آواز کا میچ کر سکتے ہیں۔ یہ میری ابھی جو میں بات کر رہی ہوں یہ میرا اوریجنل آواز ہے۔ میں اس بات سے ڈینائی کر رہی ہوں کہ یہ وائس میرا نہیں ہے۔ میں آج بھی پیپلز پارٹی میں ہوں، کل بھی پیپلز پارٹی میں رہوں گی، میرا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ کور کمانڈر کراچی کی ہدایت پر پاک فوج ضلع خیرپور ٹھری میرواہ میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم خاتون کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ خیرپور کی رہائشی خاتون نے رو رو کر سوشل میڈیا پر مدد کی درخواست کی تھی۔ سیلاب میں پھنسی بے بس خاتون کی پاک فوج نے داد رسی کی اور کور کمانڈر کراچی جنرل محمد سعید نے خاتون کی دہائی پر خاتون کی فوری مدد کا کہا۔ پاک فوج نے خاتون کو فلڈ ریلیف کا سامان 5 ٹینٹ، 5 فلور بیگز، 5 راشن کے تھیلے، 20 مچھردانی، کپڑے اور بستر فراہم کیے۔ قوت سماعت و گویائی سے محروم خاتون امدادی سامان ملنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر خاتون کے گاؤں کے 40 دیگر خاندانوں کو بھی خیمے، راشن، کپڑے، مچھردانیاں اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ پاک فوج کے فلڈ میڈیکل کیمپس میں آرمی پیرامیڈکس اور ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ سرجن جنرل کی سیلاب متاثرین کو خوراک اور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں آرمی کے مختلف فلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ سرجن جنرل نے آرمی پیرامیڈکس اور ڈاکٹر سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کہا کہ سیلاب سے بالخصوص خواتین اور نوزائیدہ بچے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ بچوں اور بالخصوص نوزائیدہ بچوں اور حاملہ خواتین کو خوراک اور طبی سہولیات کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 34 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق اب تک پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 4604 سیلاب میں گھرے افراد کا انخلا کیا گیا، جبکہ 8219 ٹن خوراک، 1419 ٹن دیگر ضروری اشیاء متاثرین میں تقسیم کی گئیں۔ پاک بحریہ کے میڈیکل کیمپس میں 44,874 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ گھوٹکی میں بارشوں کو 4 ہفتے گزرنے کو ہیں، مگر ڈھرکی کی سڑکیں
اب بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کاروباری حضرات نے ڈھرکی کے مین جی ٹی روڈ پر سیوریج کے پانی میں کشتی چلا کر ضلع اور تحصیل انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ گھوٹکی میں بارشوں کو 4 ہفتے گزرنے والے ہیں، مگر ڈھرکی کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات ہے۔ کاروباری حضرات نے ڈھرکی کے مین جی ٹی روڈ پر سیوریج کے پانی میں کشتیاں چلا کر ضلع اور تحصیل انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے سجاول کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر نے دورے کے دوران امدادی کارروائیوں میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے افسران اور جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے سجاول کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے، تمام جو ادارے ہیں وہ سیلاب متاثرین کی مدد کو آن پہنچے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر نے دورے کے دوران امدادی کارروائیوں میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر ازبکستان میں موجود ہیں۔ وزیراعظم کچھ دیر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم آج سمرقند ازبکستان میں مصروف دن گزاریں گے اور چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات کریں گے، جبکہ وہ اس کے علاوہ شہباز شریف صدر قازقستان قاسم زورمات توقائف سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے اختتام سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دیں گے۔ روس نے پاکستان کو گیس سپلائی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہم کی جا سکتی ہے۔ سپلائی روس، قازقستان اور ازبکستان کے پہلے سے بنے انفراسٹرکچر سے ہی ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس میں ریلوے اور توانائی کے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ روس سے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی ممکن ہے۔ پاکستان کو گیس سپلائی روس، قازقستان، ازبکستان کے پہلے سے بنے انفراسٹرکچر سے ممکن ہے۔ پاکستان میں LNG فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی قابل توجہ ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ روس اور پاکستان کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس پاکستان کے ساتھ تعلقات میں معاشی اور تجارتی شعبوں میں تعاون اہم ہے۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے ہوئے جانی نقصان پر بے حد افسوس ہے۔ متاثرین کے لیے امداد بھجوائی ہے، مزید مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں افغانستان کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سارے شعبوں میں مثبت انداز میں مل کر کام جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی پر روسی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں روس کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس کے لیے پرامن مستحکم افغانستان کی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے حکومتی سطح پر کمیشن کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد کرانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی علاقائی عالمی امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے بھی ملاقات کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سمرقند پہنچنے کے بعد تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف سے بھی ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، کرغزستان کے صدر سادی جبروف اور بیلاروس کے صدر گریگوری لوکاشینکو سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی امور پہ تبادلہ خیال، کثیر الجہتی اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ پہ اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب کے دوران یکجہتی اور فراخ دلی سے تعاون کرنے پہ صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدے ٹریڈ اینڈ گڈز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات میں اعلیٰ سطح کے رابطوں، بین الپارلیمانی روابط، دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے پہ اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پہ شکریہ ادا کیا۔ دو طرفہ ادارہ جاتی میکینزم پہ باقاعدگی سے ملاقاتوں، توانائی منصوبوں میں تعاون پہ زور دیا۔ انہوں نے کاسا 1000 پاور ٹرانسمیشن منصوبے کی بر وقت تکمیل کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ملاقات میں راہداری تجارت معاہدے اور ترجیحی تجارت معاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے دفاع، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، تعلیم، سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی تکمیل کا عزم ظاہر کیا۔ فریقین نے بین الحکومتی کمیشن جلد بلانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پہ شوکت مرزایوف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جمہوریہ کرغزستان کے صدر سادیر جیباروف کے درمیان ملاقات میں تعلقات کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں تعاون اور مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس بلانے پہ اتفاق ہوا۔ کرغز صدر نے پاکستان میں سیلاب سے نقصان پہ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کرغزستان کی سمندر تک رسائی آسان بنانے کے لیے پاکستان کے تعاون کا یقین دلایا۔ کاسا 1000 پاور ٹرانسمیشن پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر گریگوریوچ لوکاشینکوف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا، علاقائی اور بین الاقوامی امور پہ تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس بلانے پہ اتفاق کیا۔